वेलकम टू यास्मीन फ़ारूक। आवाज़ की दुनिया से आपको लुबाबा हैदर का सलाम। आज मैं आपके लिए जो किताब रिकॉर्ड करी हूँ उसका नाम है मोहब्बत। तहरीर शाहीना चंदा मेहताब की है और ये पेशकश यास्मीन फ़ारूक की है। शुरू करते हैं पार्ट 1। बरतानिया से वापसी प्रोग्राम के मुताबिक न हो सकी थी। वजह बहुत दर्दनाक थी, वरना सफ़र का आगाज़ उसामा ने जिस जोश और जज्बे से किया था उसको सिर्फ वही जानता था। फिर शहजाद और जब्बार, जो उसके बहुत गहरे और राजदार दोस्त थे, इस कर्बनाक सफ़र में उनकी मौजूदगी उसामा के लिए बड़े हौसले का बायस थी। इस सफ़र को शुरू करने से पहले इन तीनों दोस्तों ने पूरी मनसूबाबंदी की थी ताकि उनकी किसी गलती से जमाल को कोई शक ना हो सके कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। यही वजह थी कि वो हर कदम सोच समझ कर उठा रहे थे और उसामा ने सोच लिया था कि अब चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, मगर वो फ़ारूक से किया हुआ वादा बहरहाल निभाएगा। खुद उसामा ने तो ऐसा ही किया था, मगर फ़ारूक ये सब देखने से पहले ही उसको छोड़कर चली गई थी। फिर जिस हालत में उसने उसामा को छोड़ा था, वो सदमा उसामा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था कि वो उसे दोस्त के बजाय अपना दुश्मन समझते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, उसामा को किसी भी वजाहत, सफाई या माफ़ी का मौका दिए बगैर। और उसामा तो इस खुशकुन ख्याल के साथ सफ़र पर निकला था कि वापसी पर वो फ़ारूक से अपनी इस कामयाबी और वादा इफ़ा करने का पूरा पूरा मुआवजा लेगा। और ये मुआवजा था क्या, सिवाय इसके कि वो उम्र भर के लिए फ़ारूक को मांग लेता और अपने दिल की तमाम बेकरारियाँ उसके सामने खोल कर रख देता, अपनी पल पल छुपा कर रखने वाली मोहब्बत की दास्तान उसे सुनाता और खूब तंग करता। वो फ़ारूक जिसकी मासूमियत को देखते ही वो दिल हार बैठा था, मगर फ़ारूक को अपने जज्बे के बारे में वो कभी ना बता सका। इतना अरसा साथ रहने के बावजूद उसके सामने कभी इजहार मोहब्बत ना कर सका। लेकिन फ़ारूक ये मौका आने से पहले ही मुंह मोड़कर चली गई थी। उसामा से हमेशा के लिए वो रूठ गई थी। गो कि उसकी जुदाई उसामा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, उसके बावजूद उसने वादा पूरा किया था। यह अलग बात थी कि फिर वापसी के सफ़र में वो उन सब के साथ ना आ सका था और महज उसकी वजह से जब्बार और शहजाद ने भी वापसी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था कि वो दोनों उसको ऐसी हालत में तन्हा नहीं छोड़ सकते थे। उसामा के साथ भटकते हुए उन्हें कई साल गुजर गए थे। अगरचे उसामा ने बहुत बार उनसे कहा था, तुम दोनों मेरे साथ क्यों ख्वार हो रहे हो, वापस चले जाओ ना। उसकी बात पर जब्बार ने कहा था, ओ यार बकवास ना किया कर, कौन कहता है कि हम तेरी वजह से वापस नहीं जा रहे। अरे हम भी तुम्हारे साथ शिप पर पूरी दुनिया घूम रहे हैं, क्या तुम चाहते हो कि अपनी जॉब का सिर्फ फ़ायदा तुम ही उठाओ? ये हमारा भी तो हक़ है। उसामा जब्बार की बात से मुतमईन नहीं हुआ था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि वो तो सिर्फ उसकी वजह से सालाना छुट्टियां भी नहीं ले रहे थे। काम, काम और सिर्फ काम। मगर उसामा भी क्या करता, वो ख़ुद भी मजबूर था। वापसी का प्रोग्राम बनाता तो फ़ारूक और शिद्दत से याद आने लगती, मगर अब वो अचानक वतन वापस जा रहा था क्योंकि भाईजान ने इत्तला दी थी, अम्मी जान सख्त बीमार हैं, अगर आखिरी बार मिलना चाहते हो तो चले आओ, देर मत करना। अपनी जन्म देने वाली माँ की ऐसी हालत का सुनकर कौन बेटा बर्दाश्त कर सकता है। चुनाचा उसने भी वापसी का प्रोग्राम बना लिया था और यह महज इत्तेफाक़ी था कि शिप की वापसी अगले रोज़ थी। पहले तो यही होता था, वो वापस जाने वाला शिप दूसरे कैप्टन के हवाले करके खुद नए सफ़र पर रवाना हो जाता, मगर इस बार वो खुद ही शिप लेकर वतन वापस जा रहा था। जब्बार और शहजाद ने भी वापसी का सुनकर इत्मीनान की गहरी सांस ली थी और फिर जहाज़ ने अपने मखसूस वक्त पर बंदरगाह को छोड़ दिया था। अगर नहीं छोड़ा था तो उसामा को उसकी अजियतनाक सोचों ने दिन रात का एहसास किए बगैर नीलगू पानियों का सीना चीरता हुआ देवकामत शिप आगे बढ़ता चला जा रहा था और उसामा खुद को संभाल संभाल कर थक चुका था। वो जानता था रास्ते में वो मकाम भी आएगा जहाँ उसकी ज़िंदगी की हर खुशी खो गई थी और बिला आखिर शिप उस मकाम पे आ पहुँचा जहाँ उसामा की ज़िंदगी खो गई थी। अगरचे आज समंदर पुरसकून था, मगर उसके अपने अंदर एक तूफ़ान मुअज़्ज़न था और उस तूफ़ान की वजह से ना चाहते हुए भी चंद लम्हों के लिए उस मकाम पर उसने शिप रोक दिया था और ख़ुद अपने कैबिन से निकलकर अरशे पर चला आया था। सामने नीलगू पानी की वहशी मौजें एक दूसरे के ताक़ुब में भाग रही थीं और इन्हीं गहरे पानियों के नीचे कैप्टन उसामा की मोहब्बत हमेशा के लिए खो गई थी। हज़ार कोशिशों के बावजूद नहीं मिली थी। उसामा नहीं जानता था कि उसके इस खूबसूरत सफ़र का अंजाम इस कदर भयानक होगा। वो तो ना जाने कैसे कैसे रंगीन और सुहाने ख्वाब देखते हुए अपने सफ़र पर निकला था, मगर अपनी ही एक छोटी सी गलती ने उसे ज़िंदगी के सबसे बड़े सदमे से दो चार कर दिया था। उफ, वो सब कैसे हो गया? बड़बड़ाते हुए सीलिंग को मजबूती से थामकर वो झुक कर गहरे पानी को गौर से देखने लगा, जैसे वो अभी सतह समंदर पर उभर कर कहेगी, अरे आप आ गए, देखिए तो मैंने कितना इंतज़ार किया आपकी वापसी का, आपने देर क्यों की? क्या आपको मालूम नहीं था मैं इंतज़ार में हूँ? दर्द में लिपटी हुई एक तवील सांस लेकर वो फिर सीधा खड़ा हो गया।
اور ہاتھ کو مٹھی کی شکل میں بند کرتے ہوئے آنکھوں پر رکھ لیا۔ ایک درد تھا جو پورے وجود میں سرایت کرنے لگا تھا۔ اچانک اس کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بہت قریب کھڑا سسکیاں بھر رہا ہے۔ ارے! اسامہ نے چونک کر آنکھیں کھول دی، مگر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، البتہ سمندر کی بھیگی ہوا اس کے بالوں کو چھو کر سرگوشیاں کرتے ہوئے گزر رہی تھی۔ اسامہ نے سر جھٹک کر ان سرگوشیوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کے اپنے ہی اندر نہ جانے کون دردناک آواز میں کہہ رہا تھا، خزاں کے پھول کی صورت بکھر گیا کوئی، تجھے خبر نہ ہوئی اور مر گیا کوئی، اسے گما ہی نہیں تھا جیسے میرے ہونے کا، میرے قریب سے یوں بے خبر گیا کوئی۔ یا خدا میں کیا کروں؟ وہ سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے بڑبڑایا۔ اسامہ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی بے خبری گمشدگی بن جائے گی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ یہ سانحہ رونما ہوگا تو وہ کبھی اسے بے خبر نہیں رکھتا۔ وہ تو اچانک سامنے آ کر اسے خوشخبری دینا چاہتا تھا، مگر اس خوشخبری سے پہلے ہی وہ دکھوں کی چادر اوڑھ کر ابدی نیند سو گئی تھی۔ اس کی موت کا تو اسامہ نے تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ گیا وقت کبھی واپس نہیں آتا، اور اسامہ بھی اپنی زندگی کی اس سب سے بڑی غلطی پر صرف پچھتا سکتا تھا، رو سکتا تھا، یا پھر ماضی کو یاد کر سکتا تھا۔ اور سچ تو یہ تھا کہ اب سوائے یادوں کے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ وہ بڑی حسرت سے بیتے ہوئے خوشگوار دنوں کو یاد کرنے لگا۔ شہزاد کمرے میں بہت غصے میں داخل ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ اسامہ کی پٹائی تک کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ ایسی محبت بھی بھلا کس کام کی جو بجائے نفع کے نقصان دے؟ ایسی محبت سے تو توبہ بھلی۔ وہ اسامہ کو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اسامہ کی حالت دیکھ کر سب کچھ بھول گیا، بلکہ بوکھلا سا گیا۔ اسامہ سینے پر دونوں ہاتھ باندھے بڑے دلکش انداز میں مسکرا رہا تھا، اور یہ بڑی انہونی بات تھی۔ اسامہ تو یار دوستوں سے بھی بات کر کے ہنسی میں کنجوسی سے کام لیتا تھا، جائکا کہ آج اکیلے ہی اکیلے مسکرا رہا تھا۔ شہزاد الٹے قدموں واپس بھاگا اور خالد کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جبار کو پکڑ لایا، مگر اسامہ کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ یوں ہی سینے پر ہاتھ باندھے مسکرایا جا رہا تھا، جیسے شہزاد اور جبار کی آمد سے بے خبر ہو۔ اچانک اس نے شٹ اپ کہا، اور شہزاد خوفزدہ نظروں سے جبار کو دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو، یار ہم نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا، پھر اسامہ نے شٹ اپ کیوں کہا؟ یار کسی بھوت پریت کا سایہ تو نہیں ہو گیا اسے؟ جبار نے تشویش بھری نظروں سے اسامہ کو دیکھا، آخر کو وہ ان کا گہرا دوست تھا۔ مجھے کیا پتا؟ شہزاد نے یوں پریشانی سے جواب دیا جیسے اسامہ مسکرانے کے بجائے رو رہا ہو۔ آخر یہ آتے ہی کہاں چلا گیا تھا، اور واپسی کب ہوئی؟ کچھ پتا بھی ہے تمہیں؟ جبار کا اتنا کہنا تھا کہ شہزاد کو سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، ابھی پوچھتا ہوں۔ اسامہ! اسامہ! اس نے چیخ کر کہا، مگر اسامہ پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو وہ پلٹ کر جبار سے بولا، یار فلم میں تو یہ دیکھا تھا کہ ہیرو ہیروئن میں سے ایک گانا گاتا ہے تو دوسرا پیچھے ہونے کی وجہ سے آگے والے کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ تو حقیقت میں ہمیں نظر انداز کر رہا ہے۔ کہیں یہ ایکٹنگ تو نہیں کر رہا؟ ہم 6 فٹ کے 2 نوجوان اس کے سامنے کھڑے، مگر وہ یوں بے خبر ہے جیسے اندھا ہو چکا ہو۔ واقعی ایسی تو کوئی بات نہیں۔ بکواس بند کرو، خدا نے کان کس لیے دیا آخر؟ جبار نے غصے سے کہا، اور شہزاد فوراً اسامہ کے پیچھے آیا، پھر کان کے قریب منہ لا کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے چیخا، مسٹر اسامہ سعید، ختم کرو یہ ایکٹنگ اور ہوش کی دنیا میں آ جاؤ، ورنہ وہ حشر کروں گا کہ صدیوں بعد جو آج مسکرائے ہو نا، پھر کبھی نہیں مسکرا سکو گے۔ ہیں؟ اسامہ نے چونک کر شہزاد کی طرف دیکھا، پھر دروازے میں کھڑے جبار پر نظر پڑتے ہی وہ نہ صرف سیدھا ہو کر بیٹھ گیا بلکہ پوچھنے لگا، کب آئے تم دونوں؟ اور مجھے یوں کیوں دیکھ رہے ہو؟ خیر تو ہے نا؟ اسامہ نے سنبھل کر کہا، اللہ کی شان دیکھ رہے ہیں۔ جبار مسکرایا، کیا مطلب؟ مطلب چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تم نے شٹ اپ کس سے کہا تھا؟ جبار نے آنکھیں نکال کر پوچھا، کسی کو بھی نہیں۔ اسامہ نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ جبار کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن شہزاد نے روک دیا۔ تم چپ رہو جبار، پہلے مجھے بات کرنے دو۔ ہاں بھائی، جیپ میں سے اسٹیریو کس نے نکالا ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ اسٹیریو کہاں ہے؟ یار کیا بکواس کر رہے ہو، میں تمہیں چور لگتا ہوں کیا؟ اسامہ نے غصے سے پوچھا۔ شکل سے تو لگ رہے ہو۔ جبار نے ٹکڑا لگایا، تم چپ رہو۔ اسامہ نے اسے ڈانٹ دیا اور پھر شہزاد سے مخاطب ہوا، ہاں بھائی، کیسے چوری ہوا اسٹیریو؟ تمہارا سر، تم چوری کروا کے لائے ہو اور پوچھ مجھ سے رہے ہو؟ یار کتنی مشکلوں سے پاپا سے جیپ مانگی تھی، اور آتے ہی تم اپنی منحوس شکل لے کر سامنے آ گئے۔ تم نے کچھ ایسی مسکینی سے جیپ مانگی کہ میں انکار نہیں کر سکا۔ اب میں پاپا کو کیا کہوں گا؟ تم میرے باپ کو اچھی طرح جانتے ہو، وہ کوئی بہانہ قبول نہیں کریں گے۔ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ آخر گئے کہاں تھے تم جیپ کو لے کر؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ شہزاد سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔
گیا تو میں صرف کلفٹن تک تھا، لیکن وہاں اب بک بھی دو، چپ کیوں ہو گئے؟ شہزاد نے دانت پیس کر کہا اور مجبوراً اسامہ کو بتانا پڑا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسامہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، جیسے تصور میں ایک بار پھر اسے دیکھنا چاہتا ہو۔ جب وہ چھٹیوں میں گھر گیا تو بھیا جی نے اسے ایک ضروری کام سے لاہور بھیج دیا تھا۔ اسامہ کے لیے تو وہ کام اتنا ضروری نہیں تھا، مگر بھیا اور بھابھی کے سامنے اس کی ایک نہ چلی تھی۔ پورا ایک ہفتہ لاہور میں گزار کر جب وہ کراچی آیا تو یوں لگا گویا سمندر کو دیکھے زمانے بیت گئے ہوں۔ وہ گھر سے بائک پر سیدھا شہزاد کے پاس گیا اور اس کے پاس جیپ دیکھ کر مانگ لی۔ جیپ لے کر وہ سمندر پہ چلا گیا۔ بغیر کسی مقصد کے محض جیپ چلانے کے شوق میں وہ شہزاد سے جیپ مانگ لایا تھا، اور ایسا اکثر ہوتا تھا۔ آج کوئی پہلی بار اس نے جیپ نہیں مانگی تھی۔ وہ اور جبار دونوں اکثر شہزاد کے پاس جیپ دیکھ کر چھین لیا کرتے تھے۔ جیپ لے کر وہ سمندر پر چلا گیا۔ کراچی میں سمندر سے بڑھ کر کوئی مقام خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ سمندر جہاں جا کر بندہ خدا کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اسامہ کو بھی سمندر سے عشق تھا۔ جب کبھی اسے فراغت ملتی تو وہ سمندر کا ہی رخ کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ جیپ لیتے ہی وہ سیدھا سمندر پہ چلا آیا، اور اب کلفٹن سے کچھ پرے ایک پرسکون جگہ دیکھ کر اس نے کنارے پہ جیپ روکی اور سمندر کے نیلگوں پانی کو دیکھنے لگا۔ موسم ابر آلود تھا اور اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے، جن میں بچے، بوڑھے، سبھی لوگ شامل تھے۔ اسامہ ان کو بغور دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر لوگوں سے ہٹ کر ایک لڑکی پر پڑی۔ لڑکی یوں تو پانی سے کھیلتے ہوئے کبھی 4 قدم آگے جاتی اور کبھی پیچھے آتی۔ اسامہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ تب اس نے محسوس کیا اگر وہ 4 قدم آگے جاتی تھی تو پیچھے 2 قدم آتی تھی۔ اسامہ نے کنارے پر کھڑے لڑکے سے دوربین لے کر دیکھا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ اسامہ کو محسوس ہوا جیسے وہ اب نارمل ہو۔ وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ لڑکی شاید اکیلی ہی تھی۔ اب وہ بڑے غیر محسوس انداز میں گہرے پانی کی طرف آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا یہ پاگل ہے؟ نہیں جانتی کیا کہ گہرا پانی ہے؟ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اسامہ نے سوچا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ کہیں خودکشی کی کوشش؟ ہاں، یہی ہو سکتا ہے۔ اس کا ارادہ سمجھ کر وہ اچھل کر جیپ سے باہر آیا، دوربین لڑکے کو پکڑائی اور خود لڑکی کی طرف بھاگا جو اب تیزی سے گہرے پانی میں جا رہی تھی۔ لڑکی کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی طرف متوجہ ہوتا۔ اگر اسامہ کو تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو بلا شبہ وہ لہروں کے سنگ بہہ جاتی۔ اسامہ نے دوڑ کر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اسامہ اس کو پکڑ کر پانی سے باہر لایا اور سیدھا کھڑا کرتے ہوئے تنبیہی لہجے میں بولا، سنو بیبی، زندگی خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو یوں ضائع کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ تو ہمارے پاس امانت۔ او شٹ اپ! اس نے غصے سے اسامہ کی بات کاٹی اور اس کے ہاتھ تھام کر چیخی، پھر نفرت سے اسامہ کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے ساحل کی طرف بھاگ گئی۔ اسامہ وہی کھڑا حیران نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ کنارے پر چڑھ گئی۔ پھر اس نے رک کر نفرت سے اسامہ کی طرف دیکھا، جیسے اس نے اسے بہت بڑی نیکی سے روک دیا ہو، اور کنارے سے اتر کر دوسری طرف چلی گئی۔ کدھر؟ یہ اسامہ نہیں دیکھ سکا، کیونکہ وہ نشیب میں تھا۔ تاہم وہ خود بھی دل تھام کر رہ گیا تھا۔ نہ جانے کون تھی؟ وہ سوچنے لگا۔ اور اس کا حسن، اس کا چہرہ؟ ویسے تو بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی رنگت سرخ و سفید تھی، مگر اس لڑکی کی رنگت سنہری سی تھی، گہری سیاہ آنکھیں۔ اس کی ناک تلوار جیسی تو نہیں مگر خوبصورت تھی، بھرے بھرے پیازی ہونٹ اور ابھرے ابھرے گال جن میں گولڈن چمک نمایاں تھی۔ کھلے ہوئے سیاہ بال اس کو اور بھی حسین بنا گئے تھے۔ دراز قد، اس پر متناسب جسم، وہ قدرت کا ایک مکمل شاہکار تھی۔ اس کی سنہری رنگت اسامہ کی آنکھوں میں بس گئی تھی، اور وہ سوچنے لگا، شاید ایسی ہی رنگت کو سونے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ایسا مکمل حسن اس نے آج پہلی بار دیکھا تھا، اور بہت غور سے دیکھا تھا، بلکہ بہت قریب سے نہ صرف دیکھا تھا بلکہ اس کو چھوا بھی تھا۔ وہ اس کے حسن میں کھویا کھویا باہر آ گیا۔ جیپ وہ یوں ہی کھلی چھوڑ گیا تھا۔ کنارے پر کھڑے ہو کر اسامہ نے اپنے اطراف میں دیکھا، مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اسامہ کنارے پر سے اترا اور جیپ اسٹارٹ کرتے ہوئے ایک بار پھر اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ نہ جانے وہ کیوں خودکشی کر رہی تھی۔ اس عمر میں تو لڑکیاں صرف عشق و محبت میں ناکام ہونے کے بعد یا پھر محبوب سے ناراض ہو کر ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ اب پتہ نہیں اس کے ساتھ ان دونوں میں سے کیا مجبوری تھی۔ وہ اس کے تصور میں گم واپس آیا تھا۔ یوں اس کو اسٹیریو کی چوری کل نہیں ہو سکا تھا۔ گیٹ پر کھڑے شہزاد کے حوالے چابی کر کے وہ اندر چلا آیا، مگر اس گولڈن چمک والی نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ اسامہ نے ان دونوں کو پوری رودات کہہ سنائی تھی۔ شہزاد نے اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تمہیں کیا ضرورت تھی اسے بچانے کی؟ تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ مرنے دیتا اس کو؟ اور کیا، وہ بھی بھلا ایک لڑکی کو، اور لڑکی بھی وہ جو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک تھی۔ جبار نے ٹکڑا لگایا، شہزاد کی صحبت میں رہ کر نا تمہیں بھی فضول بکواس کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ تمہارے خیال میں ایک انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں؟ اسامہ نے جبار کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ شہزاد کو آنکھ مار کر مسکرانے لگا۔
ہے میرے بیوقوف دوست، انسانی جان کی بہت اہمیت ہے، مگر وہ اہمیت نہیں، ڈرامہ تھا۔ ڈرامہ؟ کیسا ڈرامہ؟ اسامہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ڈرامہ۔ وہ یقیناً اس چور کی ساتھی ہوگی، اور اپنے ساتھی کے کہنے پر اس نے تمہیں متوجہ کیا ہوگا، اور تم احمقوں کی طرح منہ اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حد ہوتی ہے بے وقوفی کی بھی۔ بکواس مت کرو، وہ ایسی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے، ایسی لگتی تو نہیں تھی۔ اسامہ نے جلدی سے وضاحت کی۔ وہ ابھی تک اس کے حسن کے سحر میں گم تھا، اور دل اس کو چور ماننا تو دور کی بات، اس الزام کو بھی اس کے حسن کی توہین سمجھ رہا تھا۔ تو پھر کیسی تھی؟ شہزاد نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے، وہ تو بہت معصوم۔ اپنے مطلب کے لیے تم نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی تھی؟ بڑے اچھے دوست ہو۔ خوش کس بات پہ؟ مفت میں تو اسٹیریو لے کر نہیں دیا، اسٹیریو کے بدلے میں اسٹیریو لیا ہے۔ شہزاد نے چڑھانے والے لہجے میں کہا۔ او دفع کرو یار اسامہ، یہ بڑے لوگ ہوتے ہی احسان فراموش ہیں۔ جبار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ احسان فراموش میں ہوں یا تم دونوں؟ جب بھی ڈیڈی سے جیپ مانگ کر لاتا ہوں، کبھی تم لے جاتے ہو کبھی یہ، اس پر بھی مجھے بڑا آدمی ہونے کا تانا دینا نہیں بھولتے۔ شہزاد نے آنکھیں نکال کر کہا تو غصے کے باوجود اسامہ ہنس دیا، جبکہ جبار نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ تم ہنس رہے ہو؟ ذرا سوچو، کتنی بار شہزاد نے ہمیں جیپ دے کر ذلیل کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس جیپ ہوتی تو ہمیں مانگنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بکواس مت کرو۔ شہزاد نے جبار کے ایک ہاتھ مارا تو تینوں ہنستے ہوئے دکان سے باہر چلے آئے۔ وہ تینوں بہت گہرے دوست تھے۔ ان کی یہ دوستی آرمی ہاسٹل میں ہوئی تھی، جہاں وہ تینوں تعلیم و تربیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اگرچہ تینوں کی عادات میں فرق تھا، مگر ایک عادت ان میں مشترک تھی، اور وہ تھی انسان دوستی۔ انسانیت ان تینوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسامہ ان دونوں سے 1 سال سینئر تھا۔ وہ صرف 2 بھائی تھے، بڑے علی اور چھوٹا اسامہ۔ باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا جب اسامہ صرف 10 سال کا تھا۔ ان کا باپ ایک ایماندار آدمی تھا، اس لیے وراثت میں بیوہ اور اولاد کے علاوہ اور کچھ نہ چھوڑا، مگر بڑے بھائی نے پڑھائی کے ساتھ محنت کر کے معاشرے میں اپنے لیے ایک مقام بنا لیا تھا۔ اسامہ کو سمندر سے عشق تھا، اور محض اپنی عادت کی وجہ سے وہ شپ کا کیپٹن بننا چاہتا تھا، اور یہ اس کی شدید ترین خواہش تھی کہ وہ شپ پانی میں دوڑاتا رہے۔ اور اس کے اس شوق کو دیکھتے ہوئے علی بھائی نے اخراجات زیادہ ہونے کے باوجود اسامہ کو اکیڈمی بھیج دیا۔ حالانکہ بہت زیادہ محنت کے باوجود وہ زیادہ دولت نہیں کما سکتے تھے، مگر اسامہ پر کبھی بھی انہوں نے کوئی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ اس کی ہر خواہش کا احترام اپنا بیٹا سمجھ کر کرتے تھے۔ دوسرے نمبر کا جبار تھا۔ اس کے باپ KE80 میں ایک اعلیٰ افسر تھا۔ تنخواہ ٹھیک ٹھاک تھی، مگر 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا جبار، ان سب کے تعلیمی اخراجات۔
وہ تو شکر تھا کہ گاؤں میں کچھ زمین تھی جس کی وجہ سے تھوڑی بہت بچت ہو جاتی تھی، مگر وہ بچت کسی نہ کسی بیٹی کی شادی پہ خرچ ہو جاتی تھی۔ بہرحال ٹھیک ٹھاک گزارا ہو رہا تھا۔ جبار انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ مطالعہ کرنا اس کی خاص عادت تھی۔ جب دیکھو اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہی نظر آتی تھی۔ آخری نمبر شہزاد کا تھا، جو اپنے کروڑ پتی باپ کی اکلوتی اولاد تھا، مگر باپ حد سے زیادہ کنجوس تھا۔ ہر بات میں بچت کے طریقے بتانا اس کی عادت تھی۔ شہزاد اگرچہ اس کی ایک ہی اولاد تھا اور لاڈلا بھی بہت تھا، مگر اس پر بھی وہ بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرتے تھے۔ وہ شہزاد کو اکیڈمی ہاسٹل بھیجنے کے بالکل موڈ میں نہیں تھے کہ یہ ان کے خیال میں پیسے ضائع کرنے والی بات تھی۔ آخر کو شہزاد کو ان کا بزنس ہی سنبھالنا تھا، مگر شہزاد کو پڑھائی سے زیادہ کھیلنے اور باتیں کرنے کا شوق تھا۔ دوسرے اکیلا ہونے کی وجہ سے ماں کی محبت کا بہت غلط استعمال کرنے لگا تھا وہ، اور جب وہ پڑھائی کے بجائے ادھر ادھر وقت ضائع کرنے لگا تو سیٹھ اشرف نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو باہر رہ کر وہ پڑھ لکھ کر بجائے اچھا آدمی بننے کے کھیل کود کر آوارہ بن جائے اور ان کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو برباد کر دے۔ چنانچہ انہوں نے بہتر یہی جانا کہ جبار کے ساتھ شہزاد کو بھی ہاسٹل بھیج دیں۔ جبار کا باپ ان کا دوست تھا اور دونوں کے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ اگرچہ شہزاد کے ہاسٹل بھیجنے پر شہزاد کی ماں نے بہت شور مچایا تھا، بھئی میرا ایک ہی بیٹا ہے اور تم اس کو بھی مجھ سے جدا کر رہے ہو، مگر سیٹھ اشرف مطمئن تھے کہ اب شہزاد صرف پڑھائی کرے گا، آوارگی نہیں۔ اس واقعے کو گزرے ایک ہفتہ ہو چکا تھا، مگر اسامہ کوشش کے باوجود اس کو بھول نہیں سکا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ محبت جیسی حماقت کے چکر میں پڑ گیا تھا، بلکہ اب خود بھی اس کو یہی محسوس ہونے لگا جیسے وہ لڑکی اس کو جان بوجھ کر بیوقوف بنا گئی ہو، اور اسے حیرت تھی کہ وہ کتنی آسانی سے بیوقوف بن گیا تھا، اور یہ سوچتے ہی اس کا خون کھولنے لگتا، مگر سوائے دانت پیسنے یا تنہائی میں غرانے کے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سمندر سے تو اسے ویسے بھی عشق تھا، اپنا فارغ وقت بھی وہ ہمیشہ سمندر پر ہی گزارنا پسند کرتا تھا، لیکن اب تو اس سنہری رنگت والی چور لڑکی کے لیے وہ ہر دوسرے تیسرے دن جانے لگا کہ اگر وہ چور ہے تو وہاں ضرور آتی ہوگی، مگر وہ تو اسٹوڈیو کی چوری کے بعد سے یوں غائب ہوئی جیسے دنیا سے ہی غائب ہو گئی۔ اس رات اسامہ بھیا بھابھی اور دوسرے گھر والوں کے ساتھ ایک سالگرہ پارٹی میں شامل تاج میں بیٹھا اپنے عزیزوں سے مصروف گفتگو تھا کہ وہ اچانک نظر آ گیا۔ وہ ہال کے دروازے سے بے چین سی باہر نکلی۔ اسامہ اس کا حسن دیکھ کر پھر دل تھام کے رہ گیا۔ وہ گھر والوں سے کوئی بہانہ بنا کر اٹھنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ ہال سے باہر آتے ہوئے ایک مرد نے اس کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھ گیا۔ اسامہ جو بھاگ کر اس کو پکڑنا چاہتا تھا بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا کہ بھائی جان اس کی میز پر چلے آئے۔ تاہم اس کے باوجود اس نے دیکھا کہ لڑکی کے چہرے پر بے چینی کے ساتھ خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ اسامہ مرد کو صاف دیکھ نہ سکا تھا اور وہ لوگ تیزی سے باہر نکلتے چلے گئے تھے۔ اسامہ مارے بے بسی کے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ شہزاد اور جبار کو جب اس بات کا پتہ چلا تو دونوں ناراض ہو کر بولے، یار سیدھی طرح یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم عاشق بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہو؟ مگر یاد رکھو اگر تم نے اس قسم کی کوئی حماقت کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اپنا وہ سمجھنا، وہ یعنی ظالم سماج۔ بکواس مت کرو، جب دیکھو فضول باتیں کرتے رہتے ہو۔ اگر میرے دل میں کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو میں تم لوگوں سے ذکر تک نہیں کرتا۔ خیر یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، شہزاد نے کہا، اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر ہنس دیا۔ اسامہ نے اسے گھور کر دیکھا تو جبار نے اسے باتوں میں لگا لیا۔ وہ ایک بار پھر اسے تلاش کرنے کا پروگرام بنانے لگے۔ اس بار اس کی تلاش زور و شور سے شروع ہوئی، کیونکہ اس کے دوبارہ نظر آنے سے بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ اسی شہر میں رہتی ہے۔ تاہم بہت مٹر گشت کے باوجود وہ تو نہ ملی، البتہ بس کی ٹکر سے شہزاد زخمی ہو گیا تو جبار نے اس کی تلاش کا پروگرام ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، بھائی اگر وہ لڑکی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی تو پہلی ہی ملاقات پر ہمارا نقصان کیوں ہوتا؟ اور کیا؟ شہزاد نے دخل دینا ضروری سمجھا، مجھے تو لگتا ہے وہ اسٹوڈیو کے ساتھ ساتھ ہمارے یار کا دل بھی لے گئی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں اس کے ذکر پر جناب اسامہ صاحب بے چین سے نظر آنے لگتے ہیں۔ تم لوگ کبھی بکواس کرنے سے باز نہ آنا۔ اسامہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، ویسے مجھے جبار کا خیال درست معلوم ہوتا ہے، وہ لڑکی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے اور اب اس کی تلاش ختم، کیونکہ ابھی تو تم صرف زخمی ہوئے ہو، کل کلا ہلاک بھی ہو سکتے ہو۔ میں کیوں ہلاک ہونے لگا؟ میرے بجائے تم بھی تو ہو سکتے ہو، شہزاد نے مصنوعی غصے سے کہا، اور اسامہ ہنس دیا۔ بہرحال یہ طے ہو گیا کہ اس کی تلاش والی مہم ختم کر دی جائے۔ چند روز بعد اسامہ کو اس کے بھائی جان نے ایک ضروری کام سے اپنے ایک دوست کے پاس بھیجا۔ ابھی اسامہ بیٹھا ان سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ وہی سنہری رنگت والی اسٹیریو چور اندر داخل ہوئی۔ اس نے اسامہ کو دیکھا، مگر ظاہر یہی کہ جیسے آج پہلی بار دیکھا ہو، تاہم اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا سایہ ضرور نظر آنے لگا تھا۔ اسامہ کا خون کھولنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک تو ضبط کرتا رہا، پھر اس کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، محترمہ لگتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا، سنہری رنگت پیلی پڑنے لگی۔
اسامہ کے بھائی کے دوست نے ہنس کر کہا کہاں دیکھا تھا آپ نے مسٹر اسامہ؟ شاید۔ اس نے رک کر لڑکی کے تاثرات جاننے کی کوشش کی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی جس کے ساتھ ایک التجا بھی تھی، اور اسامہ کا دل اس کے سوزے حسن پر تڑپ گیا۔ اس نے بات بدلتے ہوئے کہا شاید کسی بس اسٹاپ پر دیکھا ہو۔ کیا یہ آپ کے یہاں جاب کرتی ہیں؟ یہ بات کہہ کر وہ اصل میں اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب بھائی جان کے دوست نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا اسامہ، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میری سالی فروخ ہے۔ ارے بھائی، اس کے پاس ایک چھوڑ کئی گاڑیاں ہیں۔ یہ آفس جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں سب ان کا ہی تو ہے۔ ہم تو غلام ہیں، نوکر ہیں ان کے۔ بہت امیر ترین باپ کی بیٹی ہیں یہ۔ پتہ نہیں وہ حسرت سے کہہ رہا تھا یا پھر طنز کر رہا تھا۔ اسامہ نے دونوں سے معذرت کی۔ اچانک ایک صاحبہ فائل لیے اندر آئی اور جمال اس کی طرف متوجہ ہوا تو اسامہ نے چپکے سے سرگوشی کی۔ سنو فروخ، میں شام کو کلفٹن میں فش ہاؤس کے داخلی دروازے پر تمہارا انتظار کروں گا، اور اگر تم نہ آئی تو میں تمہارے بہنوئی کو سب کچھ صاف صاف بتا دوں گا، سمجھی؟ اسامہ کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرد ہو گیا۔ فروخ نے اس کو گھور کر دیکھا مگر بولی کچھ نہیں، اور اسامہ کچھ دیر بعد جمال سے اجازت لے کر چلا آیا۔ شام کو چونکہ وہ فارغ ہی تھا اس لیے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی کلفٹن چلا آیا۔ فروخ کے آنے میں ابھی کافی وقت تھا، اس لیے وہ سیدھا فش ہاؤس جانے کی بجائے عبداللہ شاہ غازی کے سامنے سے ہوتا ہوا سمندر کے ذرا ویران مگر پرسکون حصے میں چلا آیا اور کنارے پر بیٹھ کر غروب آفتاب کا منظر دیکھنے لگا۔ غروب آفتاب کا وقت ہو اور سمندر ہو، اس کا دل اکثر ایسا منظر دیکھنے کو چاہتا تھا۔ شام کا ملگجا اندھیرا جب گہرا ہونے لگا تو وہ سمندر کے کنارے کنارے چلتا ہوا نیچے ہی سے کلفٹن میں داخل ہو گیا اور بائک سائڈ پر کھڑی کر کے جلدی جلدی فش ہاؤس کی سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ پھر داخلی دروازے کے قریب کسی پولیس مین کی طرح ڈیوٹی سنبھال کر کھڑا ہو گیا فروخ کے انتظار میں۔ شام سے رات ہوئی، اسامہ کھڑا رہا مگر اس کو نہ آنا تھا نہ آئی۔ مارے غصے اور تھکن کے اسامہ کا برا حال تھا، مگر پھر اس کی معصومیت اور خوبصورتی کا سوچتے ہوئے بڑبڑایا، ایسی لڑکیوں کو تو 7 خون بھی معاف ہوتے ہیں، اس نے تو صرف اسٹیریو چوری کیا ہے، مگر کیوں؟ اسامہ کو پھر غصہ آ گیا۔ وہ اس قدر معزز اور امیر خاندان کی لڑکی ہے، پھر اس نے چوری کی تو کیوں؟ مگر آج کل کے بڑے گھروں کے بچے ایسی حرکتیں کرنا چغل سمجھتے ہیں۔ خیر، ایک بار وہ آئے تو صحیح، پھر دیکھوں گا۔ دفعتاً اپنے قریب وہ ہنسی کی آواز سن کر چونک پڑا۔ دیکھا تو سامنے شہزاد ہنس رہا تھا، جبکہ جبار بڑی تشویش بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں اور یہاں، وہ بھی اس وقت؟ کب سے ڈیوٹی دے رہے ہو؟ شہزاد نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ڈیوٹی؟ کیسی ڈیوٹی؟ اچھا، تو پھر یہاں کس خوشی میں کھڑے ہو؟ شہزاد نے پھر بات کی۔ جبار تو چپ چاپ کھڑا اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسامہ نے بوکھلا کر بے ساختگی سے کہا، وہ یار اسے آنا تھا۔ کس کو؟ اسامہ نے سوچا غلطی ہو گئی، اب تو ہی مجھے تنگ کریں گے۔ ہاں بھائی، چپ کیوں ہو گئے؟ بتاؤ نا کسے آنا تھا؟ بس یار، ایک دوست کو آنا تھا۔ اسامہ نے کہہ کر آگے بڑھنا چاہا تو شہزاد نے اسے کالر سے پکڑا۔ بہت زیادہ دوست بنانا تمہیں پسند نہیں ہے، ہمارے علاوہ تمہارا کوئی دوست بھی نہیں ہے، یہ تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی، اور پھر کسی دوست کے لیے تم یہاں 1-2 گھنٹے اس طرح کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ویسے بھی انتظار کرنا تھا تو بیٹھ جاتے، اور بھی لوگ تو سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے، تم کھڑے کیوں رہے پوز بنا کر؟ تم لوگ کیا بہت پہلے کیا آئے ہوئے ہو؟ ہاں، 2 گھنٹے سے تمہیں یہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں۔ شہزاد نے جھوٹ بولا، حالانکہ وہ صرف آدھا گھنٹہ پہلے آئے تھے۔ اب سیدھی طرح بتا دو کس کا انتظار تھا؟ یار وہ لڑکی اسٹیریو چور ہے نا؟ ہاں، اس نے کہا تھا، بلکہ میں نے اس سے کہا تھا شام کو یہاں آنا۔ پر اب تو رات ہو رہی ہے، شہزاد نے سوچتے ہوئے کہا، اور چپ کھڑے جبار نے سامنے کلفٹن کی جھلمل کرتی تیز روشنیوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سردا بھری۔ وہ مجھ کو آز دلا کر گیا ہے کہ آئے گا، زمانہ بیت گیا اور میں انتظار میں ہوں۔ اسامہ، ایک لڑکی کے لیے تم 2 گھنٹے سے یہاں احمقوں کی طرح کھڑے ہوئے ہو؟ شہزاد نے آنکھیں نکال کر اس کو دیکھا اور جبار نے کہا، شہزاد، ملاقات کا ٹائم طے کرنے کے بعد یہ یہاں آیا تھا، یعنی پہلے بھی ہوتی رہی ہوگی اس کی ملاقات جو اس نے ملنے کا وقت دیا ہے، اور اس کی بے ایمانی دیکھو، ہمیں بتایا تک نہیں۔ وہ تو ہم اتفاق سے اس کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے، ورنہ یہ ایک لڑکی کے لیے دوستوں کو… جبار بات ادھوری چھوڑ کر اس کو گھورنے لگا۔ کب سے ہو رہی ہیں ملاقاتیں؟ شہزاد نے گرج کر پوچھا۔ او خبیث، آہستہ بول، ابھی پہلی ملاقات ہی طے ہوئی تھی، اور پھر کوئی سر ہاتھ پیر آتا تو بتاتا نا۔
اسامہ نے دبے دبے لہجے میں کہا، کیونکہ آس پاس بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ اچانک شہزاد نے غصے سے کہا، پہلی ملاقات تو وہ تھی جس میں تم نے اسے دوسری ملاقات کا وقت طے کیا۔ اب بولو، کب ہوئی پہلی ملاقات؟ اچھی بات ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو نہ صحیح۔ اسامہ غصے سے 2 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا چلا گیا، مگر شہزاد کہاں چھوڑنے والا تھا۔ جبار کے ساتھ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا، ایک تو چوری، اس پہ سینہ زوری۔ میں پوچھتا ہوں، آخر وہ پہلے ملی تھی اور یہ ملاقات طے ہوئی تھی، یا پھر آج کل تم روحانی طور پر اوپر اٹھ رہے ہو؟ بکواس بند کرو گے یا میں کچھ بتاؤں؟ اچھا، تو بکواس بھی میں ہی کر رہا ہوں۔ شہزاد نے اس کا کالر پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ ارے رے، یہ کیا کر رہے ہو؟ جبار بوکھلا گیا اور اسامہ مارے غصے کے بائک پر بیٹھتا ہوا بولا، اب تو کچھ نہیں بتاؤں گا، مارتے رہو جھک۔ یہ تو بیٹا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم کچھ نہیں بتاؤ گے۔ ارے جب میں نے کہا تھا کہ وہ اسٹیریو کے ساتھ تمہارا دل بھی لے گئی ہے، تب بھی تم نے میری بات بکواس بتائی تھی، اور آج اپنی نیک آنکھوں سے ہم نے تمہیں اس کا یہاں انتظار کرتے ہوئے پکڑا ہے، اور تم بجائے اعتراف جرم کرنے کے اکڑ رہے ہو۔ اسامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بائک اسٹارٹ کی اور منہ بنا کر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد جبار نے کہا، شہزاد، تم زبان درازی کے ساتھ ساتھ اب حد چھوٹ بھی ہوتے جا رہے ہو، اور یہ بہت بری عادت ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں کوئی لڑکی نہیں ہوں جو زبان درازی کی وجہ سے طلاق لے کر میکے واپس آ جاؤں گی۔ یہ بھی تو سوچو، اس نے ہمیں پہلی بار دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر میں آج اس بات پہ سرزنش نہ کرتا نا اسے، تو وہ مزید بگڑ جاتا۔ یار، پہلی غلطی قابل معافی ہوتی ہے۔ ارے اگر یہ بات تھی تو پہلے بتاتے نا۔ شہزاد نے غصے سے کہا، خیر اب گھر چلتے ہیں۔ جبار نے کہا تو شہزاد مان گیا، مگر جب وہ گھر گئے تو بھابھی نے بتایا، ابھی تک تو وہ آیا ہی نہیں، اور یہ دونوں مایوس لوٹ آئے۔ یہاں پر پارٹ 1 ختم ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیں۔